बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। मरकजी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए अरसाल करदा रकूम $200 मिलियन से तजावुज कर गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मुख्तसर वक्त में बड़ी रकम भेजी। पहले 76 रोज में $100 मिलियन, अगले 28 रोज में $100 मिलियन मौसूल हुए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा पाकिस्तान और चीन के मबैन देरीना ताल्लुकात ने अहद में दाखिल हो गए हैं। सी पैक दोनों मुल्कों के मबैन बरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम और इलाकाई तरक्की के लिए मुश्तरका विजन का नतीजा है। मशरक़ वस्ता जाने वाले तमाम मेहनत कशों को 1 जनवरी से 5 की बजाय 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया जाएगा। चंद माह में नया और जदीद ई पासपोर्ट का इजरा कर दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान ने सबको आगे लगाया हुआ है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी बेहतर खेलेगी। सेनेट इलेक्शन से पहले अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,268 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,256 केसेस रिपोर्ट हो गए, जबकि 111 अफराद जाँ बाक हुए। मुल्क भर में 4,17,134 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया भर में कोरोना केसेस मुसलसल इजाफा, वायरस से 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 17,37,000 से तजावुज कर गई। बरतानवी रेगुलेटर ऑफ काम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी के पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजहर है। सेकुलरिज्म का पर्दा चाक भारत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी नदीम अफजल चंद की मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके ही जाएगी। PDM जमातें एक पेज पर नहीं, सबका अपना अपना पेज है। सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ वाज़ेह कामयाबी हासिल करेगी। मर्दान की अवाम ने PDM की सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। मुआविन खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश का मर्दान में PDM के नाकाम रैली पर रद्द अमल, कहा PDM को मर्दान में शिकस्त पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवाम ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत पर इत्माद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत महकमा रेवेन्यू के हवाले से इजलास, मुतल्लिका हुकाम की बलूचिस्तान लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा रेवेन्यू जनरेशन के लिए ज़िला इंतज़ामिया को ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पटवारियों की खाली असामियों को बज़रिया पब्लिक सर्विस कमीशन पुर करने से मुतालिक समरी अरसाल की जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद तमाम अक़लियतों को आइन पाकिस्तान के तहत मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी समेत तमाम मुश्किल हालात के बावजूद मुसलमानों और मसीही बरादरी के दरमियान मिसाली ताल्लुकात कायम हैं। मुल्क में मौजूद तमाम अक़लियतों को अपने मजहबी रसूमात और त्यौहार आज़ादी से मनाने का हक हासिल है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शुमाली बलूचिस्तान की तरफ शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान में और शुमाली इलाका जात कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्द रहा। हेडलाइंस आपने जानी, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान ने समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मुख्तसर वक्त के अंदर बड़ी रकम भेजी है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हमारी मताए अजीम हैं, इनका मशकूर हूँ। उनकी जानिब से मरकज़ी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए अरसाल करदा रकूम गुज़िश्ता रोज़ माशाल्लाह $2 मिलियन से तजावुज़ कर गई हैं। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में तेज़ी आ रही है। पिछले 76 रोज़ में $100 मिलियन, जबकि अगले 28 रोज़ में $100 मिलियन मौसूल हुए। इस तरह इस शरह में इजाफा हो रहा है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के मबैन दरीना ताल्लुकात खित्ते की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए नए अहद में दाखिल हो गए हैं।
پاکستان چین کے ساتھ اپنی فقید المثال دوستی پر فخر کرتا ہے۔ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے باہمی تعلقات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی سفارتکاری اہم دو طرفہ روابط کو مضبوط بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین ادارہ جاتی معاونت کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ عوامی سطح پر دو طرفہ روابط کو مزید استحکام دینے سے دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ سی پیک دونوں ملکوں کے مابین برادرانہ تعلقات، استحکام اور علاقائی ترقی کے لیے مشترکہ ویژن کا نتیجہ ہے۔ سی پیک خطے بلکہ علاقائی خوشحالی اور تعمیر و ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کی بھرپور استعداد رکھتا ہے۔ اس موقع پر چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان چین کے لیے انتہائی اہم ملک ہے۔ دونوں ملکوں کا ترقی اور خوشحالی کا ویژن مشترکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے منصوبے سے یہ خطہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ 1 جنوری سے مشرق وسطیٰ جانے والے تمام محنت کشوں کو 5 کی بجائے 10 سال کے لیے پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ چند ماہ میں نیا اور جدید ای پاسپورٹ جاری کرنے کا آغاز کر دیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ای سروس فوری شروع کی جائے گی، جبکہ 120 دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ کا اجراء بھی کر دیا جائے گا۔ ای سی ایل اور بلیک لسٹ کو محدود کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 افراد کو شدید سیکیورٹی خطرات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی بہتر کھیلے گی۔ مولانا انتشار پھیلانا اور مدارس کی طاقت کو اسلام آباد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹ الیکشن سے پہلے اپوزیشن استعفے نہیں دے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے کئی افسر سالوں سے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، انہیں واپس لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں احکامات دے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ جانے والے محنت کشوں کو پاسپورٹ اور ویزے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 3000 فیس میں ہی انہیں 10 سال کے لیے پاسپورٹ جاری کیا جائے گا، تاکہ انہیں بار بار پاسپورٹ کی تجدید کے لیے چکر نہ لگانے پڑے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 28 اپریل سے نیا اور جدید ای پاسپورٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں سارا ڈیٹا ہوگا اور اس سے پاکستانی پاسپورٹ کی قدر بڑھے گی۔ 1 جنوری سے دنیا بھر میں 191 ملکوں میں ای سروس شروع کر رہے ہیں۔ آج سے SMS سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 2256 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران وائرس کے باعث 111 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ NCOC کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 38,268 ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 4,17,134 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 17,37,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ڈس انفو لیب نے بھارتی جھوٹ کے کاروبار کا پول کھول کر برطانوی ریگولیٹر آفکام نے بھارتی چینل ریپبلک ٹی وی کے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانیے کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ آفکام کو نوٹس بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی کا مظہر ہے۔ سیکولرزم کا پرچاک بھارت انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں چودھری محمد سرور اور ندیم افضل چند نے سیاسی اور دیگر امور پر گفتگو کی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ حکومت آئینی مدت کا آخری منٹ بھی پورا کر کے ہی جائے گی۔ پی ڈی ایم جماعتیں ایک پیج پر نہیں، سب کا اپنا اپنا پیج ہے۔ مایوس پی ڈی ایم کو اب خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اپوزیشن کے اے سے زیڈ تک تمام پلان فلاپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسے کرونا پھیلاؤ مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ پی ڈی ایم بس دیکھتی جائے، سینٹ بھی ہوں گے۔ حکومت اپنی اصولی موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں بھی تحریک انصاف واضح کامیابی حاصل کر لے گی۔ اپوزیشن کی احتجاجی سیاست کا ایجنڈا انتشار اور فساد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے مردان میں پی ڈی ایم اے کی ناکامی ریلی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مردان کی عوام نے پی ڈی ایم کی سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کی عوام کا اور بالخصوص مردان کے میرے غیرت مند بھائی اور بہنوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پاکستان ڈاکو موومنٹ کی یہ جو ناکام الائنس ہے ان کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں
ان کا نیریٹو اور ان کی یہ نااہل لیڈرشپ، ان کو خیبر پختونخوا کی عوام نے دریا برد کر دیا۔ یہ غیر فطری الائنس، یہ ان نیچرل کوآرڈینیشن ان کا شیرازہ بکر چکا ہے، اور وہ آپ نے مردان کی ریلی میں دیکھ لیا۔ کچھ گاڑیاں، کچھ لوگ جو کہ ایک یونین کونسل کے جلسے سے بھی کم ہیں، ان کو مردان کی عوام نے آئینہ دکھا دیا۔ مجھے ترس آ رہا ہے ان کے غلط بیانی کے اوپر، ان کی غلط سوچ کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو بتا دیا کہ جو یہ مارچ کی بات کر رہے ہیں، ان کو زبردست ناکامی ہوگی، جیسے پشاور میں ہوئی، جیسے لاہور میں ناکامی کا سامنا ہوا، اور جیسے آج مردان کی عوام نے ریجیکٹ کیا، ویسے ہی ان کا مارچ، ان کی یہ الائنس اور ان کا یہ بیانیہ یہ شکست فاش سے دوچار ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خبر نامے مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت محکمہ ریونیو اور محکمے کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق لینڈ مینجمنٹ ریونیو انفارمیشن سسٹم سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کی جانب سے بلوچستان لینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے محکمہ ریونیو اور ڈویژنل کمشنر کو ریونیو بڑھانے اور اس حوالے سے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور محکمہ مال کے دیگر عملے کو اپنے فرائض کا ادراک کرنے اور امور کی احسن انجام دہی کو یقینی بنانے اور محاصل میں اضافے کی متعلق اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا کہ ریونیو جنریشن کے لیے ضلعی انتظامیہ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ماتحت افسران کو سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات دی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک نے پرانے طرز کے بھٹے چلانے والے مالکان کو پھر جیل بھیجنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ کسی بھٹا یونین کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ بھٹوں سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے کہا کہ حکومت نے آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے مستقل بندش کا واضح حکم دیا ہے۔ صرف زگ زیگ ٹیکنالوجی کے حامل بھٹوں کو چلنے کی اجازت حاصل ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مزدور بے روزگار نہ ہوں اور آلودگی کا سبب بھی نہ بنے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں محکمہ ماحولیات کے افسران سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ روایتی بھٹوں کی بندش بارے مہم شروع کرنے میں تاخیر کیوں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو روایتی بھٹا مالکان کو طلب کر کے واضح پیغام دیا جانا چاہیے۔ کرسمس کے موقع پر کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے لاہور پریس کلب کے مسیحی ملازمین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے احسن شیراز کی اس رپورٹ میں۔ کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کرسمس کے موقع پر لاہور پریس کلب کے مسیحی ملازمین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی صدر روبی ہاشم، ڈاکٹر عصمت لغاری، سیکرٹری لاہور پریس کلب بابر ڈوگر، سینئر صحافی محمد عبداللہ اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں مسیحی ملازمین میں راشن اور ویکی رضائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر صدر کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن روبی ہاشم نے کہا کہ ان کا ادارہ ہر سال رمضان المبارک اور کرسمس کے موقع پر پریس کلب کے ملازمین کی خوشیوں میں شامل ہو کر ان کو دوبالا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی تقریب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے پریس کلب کے ملازمین کے لیے راشن کا اور کرسمس گفٹس کا انتظام کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف محدود لوگوں کے لیے کام نہیں کریں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کام کریں، اور انسانیت کا یہی درس ہے کہ ہم سب کی خوشیوں میں شامل ہو۔ ڈاکٹر عصمت لغاری، بابر ڈوگر اور رائے حسنین طاہر نے کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں خوشی آئے، اور یہ کام کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور پریس کلب نے آج 25 دسمبر کرسمس کے موقع پر راشن اور تحائف دینے کا جو سلسلہ، جو روایات ہیں وہ جاری رہیں، اور یہ ایک بہت خوشی کا موقع ہے، اور سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آج لاہور پریس کلب کے مسیحی ملازمین میں راشن اور تحائف کی تقسیم کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ پاکستان مسیحی اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ مل کر ہی بنا ہے، اور ہم اپنی اقلیتوں کو جو ہے وہ اسی طرح ان کے ساتھ مل کر ان کی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ یہ آج خوشی کا موقع ہے کہ کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن نے لاہور پریس کلب کے ان ملازمین کو بھی یاد رکھا ہے جو ہر سال کی طرح ان کی خوشیوں میں ان کو جو ہے نا شامل کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں اور اپنی عید کے موقع پر لاہور پریس کلب کے ملازمین میں راشن اور ان میں تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، اسی طرح کرسمس کے موقع پر جو لاہور پریس کلب کے مسیحی بھائی ہیں ان میں بھی یہ راشن اور تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی خوشیاں اچھے طریقے سے منا سکیں۔ کرسمس کے موقع پر
غریب مسیحی خاندانوں میں گفٹ پیکس کی تقسیم سے نہ صرف بین المذاہب رواداری کو فروغ ملتا ہے بلکہ اس سے غریب خاندان اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ احسن شراز، نیکوکارا، APP نیوز، لاہور۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے کہا کہ پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو آئین پاکستان کے تحت مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں مسیحی برادری کی جانب سے منعقدہ کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردی سمیت مشکل حالات کے باوجود مسلمانوں اور مسیحی برادری کے درمیان مثالی تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں موجودہ تمام اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات اور تہوار آزادی سے منائیں۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس میرپور خاص رینج ذوالفقار علی لاڑک نے جانب سے SSP میرپور خاص فیصل بشیر میمن کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر شہر بھر میں قائم مختلف گرجا گھروں اور مسیحی عبادت گاہوں کا دورہ کیا۔ DIG میرپور خاص رینج نے مختلف گرجا گھروں کے فادرز، پاسٹرز اور مسیحی عبادت گاہوں سے منتظمین کے ملاقات بھی کی اور کرسمس پر کیے جانے والے حفاظتی انتظامات اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خیبر پختونخوا کے کوارڈینیٹر سرتاج احمد خان نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں چترال سے گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری خیبر پختونخوا نے اپنا سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ FECCI کے صوبائی کوارڈینیٹر سرتاج احمد خان نے چیمبر کا سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے بزنس کمیونٹی کے لیے بینکوں سے قرضوں پر شرح سود 14% سے کم ہو کر 7% کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چترال میں آرندو اور شاہ سلیم کے مقام پر پاک افغان سرحدی علاقے میں بارڈر اسٹیشن کھولنے کے ساتھ پاک افغان تجارت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد غلام خان، خرلاچی، انگورڈا اور تورہم بارڈر اسٹیشن اپ گریڈ کر کے دوبارہ فعال کر دی گئی۔ سرتاج احمد خان نے کہا کہ نئے اکنامک زون جلوزے، رشکے، نوشیرہ، غازی، چترال میں جلد قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چترال میں بہترین ماربل، معدنیات، پانی اور دیگر کئی قدرتی وسائل موجود ہیں جن سے استفادہ کرتے ہوئے علاقے سے غربت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کاروباری طبقہ کی مسائل حل کرنے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سرتاج احمد خان کافی پر امید لگتے ہیں۔ جتنے بھی سود پہ ہمارے صوبے کے لوگ سود پہ پیسے نہیں لینا چاہتے تو صوبائی حکومت جو سود کے پیسے ہیں وہ دے گی، اور جو جتنے بھی ویک کمزور کووڈ نے جن کو بھی ڈسٹرب کیا ہے اس حوالے سے ان کو نئے انیشیٹو کے لیے بھی پیسے دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں سرتاج احمد خان نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ چترال میں بھی تاجر طبقہ کو سستی بجلی فراہم کی جائے تاکہ وہاں بھی کارخانے لگ جائے اور لوگوں کو روزگار ملنے کے ساتھ ساتھ معیشت میں بھی بہتری آئے۔ ہمیں ایکچول ریٹ پہ بجلی دی جائے جو 1 روپے ہوگی یا 2 روپے ہوگی، اور ایکچول ریٹ پہ بجلی دی جائے تاکہ ہم نہ صرف کمرشل بجلی بلکہ ہمارے جلانے کی بجلی بھی جو فائر ووڈ ہے جنگل بچ سکے۔ چترال میں چترال کا جنگل بچانا پاکستان کو بچانا ہے۔ سرتاج احمد خان کے ہمراہ FECCI کے جنرل باڈی رکن محمد وزیر، سردار ولی، ارباب ہارون، حبیب اللہ وغیرہ بھی موجود تھے۔ گل حماد فاروقی، APP نیوز، چترال۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں رات کے اوقات میں چند مقامات پر ہلکی بارش، برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز، جہاں پہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔